अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासी प्लान और मैं हूं आपकी मेज़बान इरम सत्तार। और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं यूनुस भाट साहब। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई पर और जो पेट्रोल की कीमतें हैं उसमें रोज़ ब रोज़ इजाफा ही किया जा रहा है। आवाम पर कभी पेट्रोल की सूरत में बम गिरा दिया जाता है तो कभी बिजली के नरखों में इजाफा कर दिया जाता है और कभी रोज़मर्रा की चीज़ें जो है वो आम आवाम की पहुंच से इतनी दूर हो जाती हैं कि आम आदमी जो है वो उसे खरीद नहीं सकता है। तो इसी पर जो है हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूनुस साहब से। अस्सलाम वालेकुम यूनुस साहब, वेलकम करती हूं आपको प्रोग्राम सियासी प्लान में। क्या कहेंगे आप, एक के बाद एक बम जो है वो आवाम पर गिराया जा रहा है? जी, इसके लिए इरम मैं अर्ज करता चलूं कि जो सूरत हाल है मुल्क में इस वक्त इंतहाई ख़राब है। जी, आपने देखा होगा कि एक रोज़ कबल जी, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद मार्केट में तमाम खुर्दो अशिया की चीज़ें बढ़ गई हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसकी कीमत पहले वाली जगह पर मौजूद हो। जी, घी के मुतल्लिक पता चला है कि उसे 1 किलो के बाद 110 रुपए ज्यादा बढ़ गया है। जी, जी, तो ये चीजें वो हैं जो हर गरीब आदमी की जरूरत है, हर घर के किचन की बिल्कुल। जरूरत है। तो ऐसे हालात में लोगों का कैसे गुजारा होगा? हर लोग रोजाना जो मार्केट जाते हैं, चीजें खरीदते हैं, अब उनमें ये कुव्वत खरीद की ताकत नहीं रही। वो हुकूमत को कोस रहे हैं और अपोजिशन जमातों ने भी महंगाई के खिलाफ एहतजाज करने का ऐलान किया है। जी, उन्होंने भी कहा है कि इमरान खान की अपनी जो नाकाम पॉलिसियां हैं उनकी वजह से महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और वो इसका जिम्मेदार साबका हुकूमतों को करार देते हैं। जी, जो कि वो जी, कहते हैं यूनुस कि साहब आपकी इंतहाई बात गलत को यहीं से कंटिन्यू रखेंगे। इस वक्त हमें जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं राना एसार साहब जो कि तज्जिया निगार भी हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। सर, क्या कहेंगे कि महंगाई बढ़ चुकी है पाकिस्तान में, इस वक्त पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरी बात, मैं तो ये समझता हूँ कि जब हम किसी चीज का तज्जिया करते हैं तो उसके पूरे जो सियाको सबाब के मुताबिक हमें बात करनी चाहिए। राना साहब, आवाज बड़ी स्लो आ रही है, जरा ऊंचा प्लीज। अब आवाज जी थोड़ा सा ऊंचा बोलिए राना साहब। मैं कह रहा हूँ अब आवाज बेहतर हुई है कि नहीं? कुछ अब बेहतर है आवाज? जी 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 बात करें। मैं कह रहा था कि देखें, ये बात कहना कि पेट्रोल अवाम के ऊपर बम गिरा दिया है और ये वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन जरा अगर हम बैनुल अक़वामी मंडी को चेक करें और वो हमारे साथ वाला जो मुल्क है भारत, उसमें इस टाइम 250 रुपए लीटर है पेट्रोल। इसी तरह पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमतें आसमानों पर पहुंच गई हैं। बरतानिया में तो फौज की निगरानी में पेट्रोल तकसीम हो रहा है। तो जर्मन में, यूरोप के किसी भी मुल्क में चले जाएं, इवन अमेरिका में पेट्रोल अपनी बुलंद तरीन सतह पे है। और पूरी दुनिया में जो महंगाई का तूफान है वो हम तो खैर हमारा तो बेड़ा गर्क करके माजी के हुक्मरान तबाह करके गए इस मुल्क को, लेकिन जो माशरे बड़े स्ट्रॉन्ग थे, अमेरिका जैसे मुल्क ने ट्रिलियन का, हमारे कुल 8 बिलियन है हमारे अकाउंट में एक वक्त में थे, 8 ट्रिलियन का उसने सिर्फ पैकेज दिया अपनी आवाम के लिए। तो इससे अंदाजा, और उसके बावजूद अमेरिकन मुतमईन नहीं है, वहाँ स्टोर लूटे जा रहे हैं, लोग सड़कों पे निकल आए हैं। पूरी दुनिया में ऐसा है। और पाकिस्तान के अंदर तो इकोनॉमी का वैसे ही बेड़ा गर्क कर गए थे ये लोग, इसाकदार वगैरह। और ये बकौल एक इकोनॉमिस्ट के कि वो बारूदी सुरंगें बिछा के गए थे कि हुकूमत जहाँ पैर रखेगी वहीं धमाका होगा, और वही हो रहा है। तो हमें जरा थोड़ा सा बैकग्राउंडर के साथ चीजों को समझने की जरूरत है। यहाँ पे अब आज यूटिलिटी स्टोर के लिए बिड थी चीनी की, तो जिन्होंने बिड दी वो उस हिसाब से अगर हुकूमत चीनी खरीदा तो 130 रुपए किलो चीनी तो यूटिलिटी स्टोर पे मिलेगी। तो ये माफियाज इतने तगड़े हैं कि इमरान खान की कमजोर तरीन हुकूमत उनके आगे नहीं टिक पा रही। और फिर दूसरी चीज ये कि डॉलर आपका अफगानिस्तान स्मगल हुए जा रहा है। उसके अलावा ये है कि आप के इस मुल्क के अंदर जो आपने कर्जे लिए दुनिया से, उसके अरबों रुपए तो महीने के आपको सूद देना पड़ रहा है। तो ये सारी सूरत हाल में हुकूमत के पास कोई ऑप्शन ही नहीं, उनके पल्ले ही कुछ नहीं है, पल्ले छोड़ा ही किसी ने कुछ नहीं था। तो अगर इसके बावजूद भी हम कोशिश कर रहे हैं, और फिर अब मैं हंसता था अभी
शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि इमरान खान कहते थे कि जो अगर पेट्रोल महंगा हो तो इसका मतलब होता है हुकूमत चोर। मैं इस हुकूमत को मानता हूँ चोर पीटीआई की कि इन्होंने पेट्रोल बढ़ाया, और शहबाज शरीफ साहब ने भी मान लिया कि वो भी चोर थे। तो ये सारे चोरों का एक टोला इकट्ठा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद जो पाकिस्तान है वो एक बदतरीन क्राइसिस से गुजर रहा है। अमेरिका आपको सजा देना चाह रहा है, अफगानिस्तान के ऊपर अपनी जो से जलालत का सामना करना पड़ा उसकी, IMF आपको सांस नहीं लेने दे रहा, FATF ने आपका साथ गिरेबान पकड़ रखा है। अब इन हालात में क्या इमरान खान आसमान से तो नोट हेलो जी राणा जी साहब जी बात सर, करिए। जी बात करें आप। जी नाज़रीन, आपको बताते चले कि हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ते हो चुका है। यूनुस साहब, हम बात कर रहे थे कि यही बढ़ते हुए महंगाई के हवाले से, तो क्या कहेंगे आप? जी, मैं राणा साहब की बात से इत्तेफाक नहीं करता। राणा साहब तो कह रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इसमें कोई कसूर नहीं है, ये सारा किया धरता जो है साबका हुकूमतों का है। इमरान खान ने ये अपने नारों में कहा, अपने मंशूर में कहा था कि अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है, मुल्क में महंगाई होती है, तो आप समझें उस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म चोर है। तो ये अब कहे इमरान खान के इसका जिम्मेदार साबका हुकूमतें हैं, तो कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। चलो मानते हैं कि भाई साबका हुकूमतें अच्छी नहीं थी, उनकी कारकर्दगी बेहतर नहीं थी, तो आपको अगर हुकूमत करने का मौका दिया है अवाम ने, तो आप भी अवाम के इत्मीनान पर पूरा नहीं उतरे। बल्कि मुझे कुछ जो आम लोगों की बातें सुनने में मिलती हैं, कहते हैं कि पाकिस्तान में जो मेयारे तालीम है वो ये है कि इमरान खान को वोट देने वाले लोग वो है जो तालीम याफ्ता थे। यानी कि अब तो हमारी तालीम पर भी लोगों ने बड़ा सवालिया निशान लगाना शुरू कर दिया है कि यहाँ के पढ़े लिखे तबके का ये आलम है कि उन्होंने एक ऐसे बंदे को इलेक्ट करके वहां भिजवाया है कि जो बिल्कुल ही मुआशरत का बेड़ा घर कर दिया, जिसने अदारों को डुबो दिया है। दर हकीकत सूरत हाल तो हमें मानना पड़ेगी कि बहुत खराब है, इसका हम जिम्मेदार साबका हुकूमतों को करार नहीं दे सकते। जिस तरह इमरान खान ने वादे किए थे उनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। IMF के पास हम नहीं जाएंगे, महंगाई नहीं बढ़ेगी, हम रोजगार लोगों को देंगे। भाई लोगों से रोजगार देना तो दूर की बात है, आपने ये दिन ब दिन जो महंगाई बढ़ा दी है, ये देखें पेट्रोल बढ़ा है, इसकी कीमतें पेट्रोल के बढ़ने से मार्केट में जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो कोई भी आप कंस्ट्रक्शन की चीजें ले लें, सीमेंट की बोरी सिर्फ 2 महीने के दौरान 200 रुपए बढ़ गई है जी। मैं कहता हूं जी, सीमेंट जिस तरह बढ़ा है इसी तरह बजरी के रेट बढ़ गए हैं, रेत के रेट बढ़ गए हैं, इसी तरह सब्जियों के रेट बढ़ गए हैं, इसी तरह घी के रेट बढ़ गए हैं, दालें बढ़ गई हैं, गोश्त बढ़ गए हैं। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसकी कीमत अपनी जगह पर बरकरार रही हो। तो मुल्क में जब इस तरह की सूरत होगी तो कैसे हम जो इसे हौसला अफजा करार दे सकते हैं, और हम कैसे कहेंगे कि ये जो है बेहतर है। ये किसी सूरत भी इमरान खान की हुकूमत ने लोगों को रिलीफ नहीं दिया, और कोई भी इमरान खान के लिए अब दुआगो नहीं है। सारे अब भी कहते हैं कि जितनी जल्दी हो इस हुकूमत को फारग होना चाहिए, इस हुकूमत के बस की बात नहीं है। ये नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, ये नॉन प्रोफेशनल हैं, इनको हुकूमत करने का तजर्बा ही नहीं है। चीनी आप देखें, पहले वो बहरान आया, आटे का बहरान आया, यानी कि ये हुकूमत, अब अपोजिशन ठीक कह रही है कि इन्होंने अदारों को अपनी टाइगर फोर्स समझ रखा है, जब चाहते हैं जिस वक्त चाहते हैं अदारों पर हमले कर देते हैं। तो इस तरह नहीं होता, ये जो सिलसिला जारी है इसके लिए कोई भी ये दुआगो नहीं है। जो मौजूदा सूरत हाल है वो इंतहाई खराब है, तो हमें इस पर जरूर सोचना चाहिए, और हुकूमत को इस पर जब तक वो महंगाई को कंट्रोल नहीं करेगी, आने वाले इलेक्शन में कोई भी उसको वोट देने के लिए यूनुस साहब, हम आपकी बात को यहीं पे कंटिन्यू रखेंगे। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एग्री का। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक में जाने से पहले जिस तरह से यूनुस साहब बात कर रहे थे कि जो मौजूदा हुकूमत है इनकी जानिब से दावे भी बहुत सारे किए गए थे और वादे भी बहुत सारे किए गए थे कि 1 करोड़ जो है वो नौकरियां दी जाएंगी, लेकिन इनके तमाम वादे जो हैं और दावे जो हैं वो धरे के धरे रह गए हैं, और महंगाई जो है वो रोज ब रोज बढ़ती जा रही है। यूनुस साहब बात को कंटिन्यू करें और बताएं कि डेफिनेटली जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो साथ में जो अशिया खुरनोश होती है वो भी आम आवाम की पहुंच से दूर हो जाती हैं। अब तो ये भी है कि जो नहाने
کی چیزیں ہیں, ساری ایسیسریز ہیں, وہ بھی مہنگی ہو گئی ہیں, کھانے پینے کی تو ڈیفینیٹلی مہنگی ہوئی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے یہ؟ ارم دیکھیں, جب وزیر اعظم پاکستان عمران خان اقتدار میں آئے تو لوگوں کو اس سے بہت سی توقعات وابستہ تھی, کیونکہ انہوں نے اپوزیشن جلسوں میں بڑی تقاریر کی. اس نے کہا کہ جی میں پاکستان کو ایک نیا پاکستان بنا دوں گا, یہ جو چور ہیں میں ان کا احتساب کر کے لوٹی ہوئی رقم واپس لاؤں گا. لیکن یہ ساری باتیں اس کی جھوٹی ثابت ہوئی ہیں. عمران خان کی کوئی ایک بات بھی سچی ثابت نہیں ہوئی. عمران خان کو ووٹ دینے والے آج لوگ خود کوس رہے ہیں کہ ہم نے اس کو ووٹ کیوں دیا ہے. ٹھیک ہے, مانتے ہیں کہ سابقہ جو لوگ تھے جو پہلے اقتدار میں رہ کے گئے ہیں وہ اچھے نہیں تھے. بھئی آپ کو تبدیلی اس لیے دی گئی ہے, آپ کو یہی لانے کا مقصد تھا کہ آپ ملک کے حالات بہتر کریں گے, آپ اقتدار میں آ کے لوگوں کو ریلیف دیں گے, ملک کی صورتحال تبدیل ہوگی. لیکن عمران خان وزیر اعظم کے طور پر بالکل ناکام ثابت ہوئے ہیں. انہوں نے جو ملک میں اس طرح بدحالی پیدا کی ہے, اس سے ادارے بھی ہمارے برباد ہوئے ہیں, ہماری معاشرت بھی خراب ہوئی ہے. یعنی کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کی حکومت کو 3 سال گزر گئے ہیں, انہوں نے کوئی بھی ایسا منصوبہ نظر نہیں آیا پورے پاکستان میں جہاں ہم کہہ سکیں کہ انہوں نے یہ پاکستان کے لیے کوئی بہتر کام کیا ہے. یونس صاحب, ہم اس بات کو کنٹینیو جو ہے وہ رکھیں گے, اور اس وقت جو ہے ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر ڈاکٹر منور صابر جو ہے تجزیہ کار ہیں. السلام علیکم سر, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. سر کیا کہیں گے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور پاکستان میں جو ہے پیٹرول کی قیمت اس وقت بلند ترین سطح پر ہے, کیا کہیں گے آپ؟ بڑی بنیادی سی جو بات ہے نا جی, پاکستان میں, اس میں کوئی شک نہیں کہ مہنگائی جو ہے اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی جتنی بڑے چل رہی ہے. اصل ایشو پہ اگر آپ جائیں نا تو جیسے ہی عمران خان صاحب کو حکومت ملی, یعنی ان کی جو بھی ٹیم ہے وہ اقتدار میں آئی ہے, تو اس وقت سے ایک بڑا بنیادی ایلیمنٹ ہے وہ ڈالر کا ہے. تو ڈالر جو ہے وہ نا اس کو پر لگ گئے اور وہ اڑتا ہوا جو ہے نا اوپر سے اوپر چلا گیا. یہ ہوتا ہی ہے کہ پاکستان زیادہ چیزیں امپورٹ کرتا ہے, ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے. اچھا, اب یہ سوال کہ جی کیسے ثابت ہو جائے کہ جی اس کو کرپٹ مافیا یا کچھ گروہوں نے مل کے اس کو پرائس بڑھائی ہے, تو اس کا اپنا سمپل آرگیومنٹ ہے کہ کرنسی اس ملک کی ڈیویلیو ہوتی ہے جس ملک کے اندر جنگی صورتحال ہو, افراتفری ہو, کوئی کو ہو جائے, آپ کہہ لیں کہ سول وار چل رہی ہو, یا جس پر کوئی براہ راست نہ پابندیوں کا شکار ہو. مثال کے طور پہ ایران ہے, وہ مگر آپ کا شکار ہے, اس کی کرنسی ویلیو ہوتی ہے. پاکستان کے اندر پچھلے 10 سالوں کے اندر حالات دہشت گردی کے خلاف اس قدر کنٹرول ہوئے کہ تقریباً پاکستان نے اس آفت پر قابو پا لیا. لیکن اس کے باوجود جب ڈالر بڑھا ہے تو اس کے ساتھ ہی مہنگائی جو ہے نا وہ سپیڈ اپ ہوگی. اچھا, ایک بات میں کلیئر کر دوں کہ یہ جو پیٹرول کی قیمت ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی 10 روپے لیٹر کا اضافہ ہوا ہوگا. یہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس وقت پیٹرول جو ہے نا وہ عروج کے اوپر جا رہا ہے. اچھا, اس کے ساتھ پھر ایک ایشو یہ بھی ہے کہ ورلڈ وائڈ دنیا میں نا ایک اکنامک ڈپریشن چل رہا ہے. جو سچویشن ہے جب سے کووڈ آیا ہے تو حالات اچھے نہیں ہیں. لیکن جس طرح بھٹ صاحب کہہ رہے تھے, عمران خان آپ تبدیلی تو بہت ایک بڑا لفظ تھا. آپ یہ کہہ لیں کہ کوئی ایک شعبہ, کوئی ایک چیز ایسی اگر وہ پکڑ لیتا بلا کہ جس کو بنیاد بنا کر وہ چل سکتا تھا. یہ بھٹ صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ وہ پولیس پر سختی کرتے, کوئی عدالتی نظام کو ریولوشنائز کرتے, تعلیمی نظام کو پکڑ لیتے. تھانے اسی طرح سے بک رہے ہیں, رشوت اسی طرح سے چل رہی ہے. اب اس میں ایک بڑی فنی بات ہے لیکن اہم بات ہے کہ نا جو ہم سوسائٹیز کو اسٹڈی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, پروفیسر ہو یا اسٹوڈنٹس ہو, وہ ایک چیز پر بڑا غور کرتے ہوتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اگر ٹاپ کا بندہ کرپٹ نہیں آئے گا تو نیچے بھی کرپشن جو ہے وہ رک جائے. یہ تھیری فیل ہوگی پاکستان میں. میں بھی ان لوگوں میں سے تھا. یعنی اب اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان کے اوپر اپنی ذات کی حد تک کرپشن کا کوئی کیس نہیں ہے, لیکن نیچے اسی طرح سے کرپشن جاری و ساری ہے. پھر آپ دیکھ لیں کہ یہ بڑی سمپل بات ہے کہ جہاں پر ہولڈنگ کر کے
ذخیرہ اندوزی کر کے مال کی سپلائی کو روک کے قیمتوں کو بڑھایا جاتا ہے، اس پر تو کم از کم کریک ڈاؤن کیا جا سکتا تھا، لیکن معذرت کے ساتھ ہمیں ایسی بھی کوئی چیز جو ہے وہ نظر نہیں آئی۔ بیوروکریسی آپ کہہ لیں کہ اس طرح کی جو اصلاحات ہوتی ہیں کہ کوئی بندہ جو کرپشن پر ہاتھ ڈالنے کی بات کرے تو پاکستان کی بیوروکریسی جو نا آپ سمجھ لیں کہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے نا کہ اس کی داشتہ کی طرح ہوتے ہیں، تو ان پر بھی وہ ہاتھ نہیں ڈال سکے۔ اب سوال یہاں پر ایک آخری بچتا ہے کہ کیا عمران خان نے اگر کسی جگہ پر ہاتھ ڈالا، پکڑنے کی کوشش کی، تو کون سے ادارے ہیں جنہوں نے اس کو ایسا نہیں کرنے دیا؟ میں اپنے تبصرے کو اس بات پر اینڈ کروں گا کہ عمران خان پاکستان کی کرکٹ کو اس نے بہت عروج دیا تھا اس وقت جب وہ خود کیپٹن تھے، لیکن اس وقت مجھے نظر آتا ہے کہ عمران خان کی حیثیت ایک 12ویں کھلاڑی جیسی ہے، اور 12ویں کھلاڑی کا اختیار میچ میں صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ ایک اچھا کیچ پکڑ لیتا ہے، وہ اچھی فیلڈنگ کر لیتا ہے، لیکن جب کرپشن کے چھکے لگ رہے ہوں تو پھر 12واں کھلاڑی بے بس ہوتا ہے۔ اس لیے اب میرا خیال کہ کپتان کا نام بھی کپتان کی بجائے 12واں کھلاڑی رکھ دینا چاہیے۔ جی پروفیسر صاحب، آپ نے بات بڑی اچھی کی، لیکن آپ کی بات سے جو آپ نے کہا ہے کہ جی جب ملک میں سول وار چل رہی ہو تو اس طرح کے حالات ہوتے ہیں، ہم آپ کی اس بات سے تو اتفاق کرتے ہیں۔ جی پروفیسر صاحب آواز آ رہی ہے؟ آ رہی سر، بولے بات۔ جی جی جی، تو باقی جو چیزیں ہیں اس حکومت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو رکھ رکھاؤ تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ کسی دور میں جب لوگ کوئی اچھا سربراہ کسی ادارے کا تعینات کیا جاتا تھا تو لوگ یہ امید باندھتے تھے کہ اب اس ادارے میں کرپشن نہیں ہوگی۔ اس حکومت میں پہلی دفعہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو اداروں کے سربراہان ہیں ان کی تعیناتیوں کے لیے الزامات لگ رہے ہیں کہ جی وہ پیسے دے کے تعینات ہو رہے ہیں، وہ رشوت دے کے تعینات ہو رہے ہیں۔ عمران خان کی حکومت نے اداروں کی جہاں پامالی کی ہے، انہوں نے بیوروکریسی کی جو سرکردہ سیٹیں ہیں ان کو بھی بڑا متنازع بنا دیا ہے۔ جی بات بالکل ٹھیک ہے، میں ایگری کرتا ہوں اسے۔ تو یعنی کہ 12واں کھلاڑی میری سمجھ سے یہ بات بالا تر ہے کہ وہ وزیر اعظم پاکستان ہیں، اگر وہ کام انہیں کوئی کرنے کا موقع نہیں دے رہا یا وہ سمجھتے ہیں کہ میرے لیے کوئی رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں تو بہتر تھا ریزائن کرتے، دوبارہ عوام کے سامنے آتے، وہ چیزیں کھول کے بتاتے کہ بھائی یہ مسائل ہیں اس ملک کے۔ عمران خان نے لوگوں کو جو وعدے کیے، جو باتیں کی، کوئی ایک بات ثابت نہیں ہوئی۔ آپ سے پہلے ہم یہی گفتگو کر رہے تھے کہ پاکستان کی تعلیم کے بارے میں بھی اب تو لوگ باہر بڑے سوالات کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں عرض کرتا ہوں میری گزارش، جو بات آپ نے کی نا کہ میں نے انہیں 12واں کھلاڑی کہا، دیکھیے بعض اوقات جو بڑی سطور ہوتی ہے نا، اہم سطور، وہ بین السطور کہی جاتی ہے جناب۔ پاکستان کے اندر نا یہ ایک فکرہ مشہور ہے، بے نظیر سے منسوب ہے کہ پاکستان کے اندر جو آرمی ہے نا، میں اب ڈائریکٹ لفظ استعمال کر، وہ اقتدار منتقل نہیں کرتی، بس تھوڑا سا شیئر کرتی ہے۔ آپ یوں کہہ لیں کہ اس کو جو اقتدار ملا ہے اس کے اندر اس کے ساتھ اختیار نہیں ہے۔ وہ اگر کسی جگہ پر مثلا جس چیز کا وہ نوٹس لیتا ہے، ہم بعد میں دیکھتے ہیں کہ الٹا اس چیز کے اندر پرفارمنس مزید خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر جو 12ویں کھلاڑی سے مراد ہے نا کہ مثال کے طور پہ اگر بیوروکریسی ساتھ نہیں دے رہی، وہ اگر کسی بندے کو فائر کرنا چاہ رہا ہے، کسی بندے سے پیسہ نکلوانا چاہ رہا ہے، تو متعلقہ محکمے جو ہے وہ اس کے مطابق جو ہے وہ پرفارم نہیں کر رہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جتنے بھی کرپٹ الیکٹیبل جو ہے، پولیٹیکل پراسٹیٹیوشن جو ہے، آپ کی کرپٹ لیڈر، وہ جو دیگر حکومتوں میں اقتدار میں تھے، اب ہمیں اب بھی وہ عمران خان کے دائیں بائیں نظر آتے ہیں۔ تو اگر عمران خان اپنے طور پہ کرپٹ نہیں ہے تو باقی کرپشن میں نے کہا ہے کہ اسی طرح سے جاری ساری ہے۔ ہاں آپ کی یہ بات ویلڈ ہے کہ اگر وہ پرفارم نہیں کر پا رہا جس طرح کے نہیں کر پا رہا، تو اس کو چاہیے کہ اس پر قوم سے خطاب کرے، اسمبلیاں ڈیزالو کرنی پڑتی ہیں، اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں، اور جو رکاوٹیں اس کو پیش آئی ہیں ان کے اوپر قوم کو بتاتے ہوئے تو جو سیٹ ہے نا اس کو چھوڑ دے۔ یہ بات آپ کی ویلڈ ہے کہ جب ڈیلیور، ہاں لیکن اس میں ایک ایلیمنٹ اور بھی ہے، کہا تو جاتا ہے نا کہ جی فلاں مخلوق اس کو چلاتی ہے، فلاں نہیں۔ خان صاحب کی حکومت اور ان کے دائیں بائیں بلکہ ان کے گھر پہ نا روحانی عملیات کا بھی بہت سارا عمل دخل جو ہے نا وہ نظر آ رہا ہے۔
جس سے وہ بندہ بندھا ہوا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے۔ نہیں، یہ تو اب پروفیسر صاحب باتیں سرعام ہونا شروع ہو گئی ہیں، پہلے تو یہ کچھ لوگ کرتے ہوں گے۔ ہونے کی تو نہیں، میں تو اب ایک مطلب کیا کہہ لیں لگے بدے الفاظ بھی کر سکتا ہوں، وہ میں نے آپ سے کر دی ہے۔ جی آپ ٹھیک کہتے ہیں، ہم آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہیں۔ یہ جادو ٹونے کی حکومتیں، یہ سارا کچھ اب عمران خان پر جو الزامات لگ رہے ہیں، پہلے تو کچھ لوگ کہتے تھے، اب یہ چیزیں عام شیئر ہونا، بات کرنا شروع کر دی ہے لوگوں نے کہ جی یہ وہاں جو ہے سارا سلسلہ ایک روحانیت کا ہے، اور یہ چیزیں جو چل رہی ہیں، دیکھیں پہلے ہمارا جو سی ایم آفس ہے پنجاب کا، یہ پہلے دن سے متنازع بنا ہوا ہے، یہ بھی کہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ سننے میں آیا ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ بھی روحانیت کی وجہ سے وہ اس کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے، انہیں بتایا گیا ہے کہ جی بات چونکہ کافی پہلے ہو چکی ہے، اس کے اوپر میں کریٹیکل نہیں ہونا چاہتا۔ میں کہہ رہا ہوں ہر جگہ ہی تقریباً پر جو عمل دخل ہے نا، تو وہ جب گھر پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ شاید پہلے سے کچھ چھوٹا موٹا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ تو کیا وجہ ہے پھر؟ اس کا مطلب ہے عمران خان وزیر اعظم کے طور پر کامیاب بات ہے سر؟ یہ بات میں ایک سہون کر رہا ہوں، کیونکہ جب بندہ پریشانی میں ہوتا ہے، جس طرح اس بندہ بہت بڑی امید تھا، اب بھی امید ہے، وہ جب ڈیلیور نہ کر پا رہا بندہ پریشانی میں ہو، تو وہ پھر اس طرح کی چیزوں کا سہارا لینے کی کوشش کرتا ہے کہ جی کو عمل کر کے، کو دیکھ کے مجھے بتائیں۔ اور پریشان آدمی ہو یا لالچی آدمی ہو، دو ہی لوگوں کو تو آپ استحصال کرتے ہیں، اور اس کو کیش کر کے جو ہے ایک بندے کو مشکل پیش آ جاتی ہے تو وہ جعلی پیروں کے پاس، بابوں کے پاس جاتا ہے، جو راتوں رات اسے کچھ بھی کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ضرورت مند دیوانہ ہوتا ہے۔ جی آپ کی بات اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جادو ٹونا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ حکمرانوں پہ جو ہے کوئی جادو ٹونا اثر کرتا ہوگا، کیونکہ جتنی عوام دعائیں کر رہی ہیں۔ تو چلے ڈاکٹر صاحب، جی ڈاکٹر صاحب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ پیٹرول کی جو قیمت ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، تو جیسے ہی پیٹرول کی قیمتوں میں جب بھی اضافہ ہوتا ہے، ساتھ ہی جو عام اشیاء فروخت ہوتی ہیں اس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، وہ عام آدمی کی دسترس سے باہر ہو جاتی ہیں، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ہاں ہوتا ہی ہے، مثال کے طور پہ جو سبزی روزانہ کی بنیاد پر لاہور شہر میں آتی ہے، جو پھل لاہور شہر میں آتا ہے، را مٹیریل آتا ہے، تو ظاہر ہے میڈم وہ ٹرکوں کے ذریعے، لوڈرز کے ذریعے آتا ہے، تو جب ان کا پیٹرول مہنگا ہوگا تو جس طرح کرایہ بڑھتا ہے، اب مثال کے طور پہ ایک بندہ روزانہ کی بنیاد پہ لاہور آتا ہے تو وہ آ کے مطالبہ کرے گا جی میری دہاڑی جو ہے اس میں بھی اضافہ کریں، اگرچہ نہیں کیا جاتا، اس کا استحصال رہتا، تو پھر یہ تو ایک قدرتی چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی چیز کو خراب کرنا ہے، اس کی معیشت کو گھمانا ہے الٹا، تو وہاں پر انرجی کو مہنگا کر دیں۔ آپ بجلی کو لے لیں، بجلی کی قیمتیں، بجلی کا بل جو ہے وہ لوگ مطلب اچھے گریڈ کے جو لوگ ہیں ان کی ماہانہ انکم کا 25 سے 30%، کئی شکلوں میں تو 50% بھی جو ہے وہ بجلی کا بل ہی لے جاتا ہے، تو مہنگائی اسی طرح ہے، ملاوٹ اسی طرح ہے، ہر چیز وہیں کھڑی ہے۔ یہ باتیں آپ لوگ ٹھیک ہے، ہمیں جھوٹ مطلب سچ بولنا چاہیے قوم کو آگاہ کرنے کے لیے، کچھ بھی نہیں بدلا۔ میں نے جو آپ لوگوں کو لفظ کہا نا کہ کپتان نہیں 12واں کھلاڑی ہے، اس پہ تھوڑا آپ اگر غور کریں یا سننے والے آپ کے میرا خیال ہے سمجھ گئے ہوں۔ پروفیسر صاحب آپ کی گفتگو سے جو تاثر پیدا ہوا ہے یا ملتا ہے، یعنی کہ عمران خان وزیر اعظم کا رول اس لیے ادا نہیں کر پا رہا کہ اسے بھرپور موقع نہیں فراہم کیا گیا، تو پھر ایسے تو پھر ایسے وزیر اعظم کو عوام تو نہیں چاہتی کہ وہ اس طرح کا وزیر اعظم جو آپ نے خود کہا اور میں نے اس بات سے اگری کیا، he should quit، اور اس کو یہ سارا کچھ بتا کے تو سائٹ پہ ہو جانا چاہیے۔ تو اب کیا خیال ہے آپ کے؟ اپوزیشن جو اس کو کہہ رہی ہے کہ یہ سیاسی شہید ہونا چاہتا ہے، اور اب ہم اس کو سیاسی شہید، میرے خیال میں عمران خان کے پاس تو اب سیاسی شہید کا موقع نہیں رہا۔ پاکستان میں وہ دور پاکستان میں اب بدل چکا ہے، سیاسی شہید والی بات نہیں ہے۔ دیکھیں اپوزیشن کو یہ سارے الزامات اس پر لگاتے ہوئے نا، میرا خیال ہے اپنا گریبان نہیں، اگر اپنی کالر کی وہ جو کونا ہے اسی پر نظر ڈال لیں تو ان کو شرم آنی چاہیے۔ بنیادی کردار اگر حکومت کی کہتی ہے کہ ماضی کی حکومتیں ہیں، تو اب وہ قرضے ادا کر کر کے اس کا جو ہے ریڑھ کی ہڈی ہل گئی ہے، تو یہ بات اس حد تک تو عمران خان کی بات ٹھیک ہے۔ پاکستان میں قرضے ہی ماضی میں اتنے لیے گئے ہیں، ان کی ادائیگی کرتے کرتے عرق نکل گیا۔ پروفیسر صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان کو ووٹ دینے والے جو لوگ اکثریت میں ہیں وہ پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد ہے، جس طرح بھٹو کو ووٹ دینے والے لوگوں کی تعداد مزدوروں کی تھی، ان پڑھ لوگوں کی تھی، تو وہ اب جو پڑھے لکھے لوگ ہیں انہوں نے جو چوائس کی ہے وہ پڑھے لکھے لوگوں کی چوائس ناکام ہو گئی ہے۔ یہ بالکل ہو چکی ہے۔ تو اب اگر آج الیکشن ہو جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ
صورتحال اس طرح کی ہے کہ جو کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہوئے ہیں عوام کی آخر جو بھی وہ جسے چاہتے ہیں لے کے آتے ہیں پر سب کو ماننا پڑتا ہے. جو ہے نا اپوزیشن اپنے طور پہ نون لیگ ہو فنون لیگ ہو یا زرداری لیگ ہو وہ اگر اس کو اسی طرح چلنے دیں گے تو اگلے ان حالات میں الیکشن ہوتے ہیں. عمران خان تو میرا خیال اپنی سیٹ نہیں جیت سکے, اپنی سیٹ نہیں جیت سکتا, بلکہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جو ہماری حکومت بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں وہ پیپلز پارٹی کو گرین سگنل دے رہے ہیں, اور چائنا کی طرف سے نون لیگ کو سگنل ہے, اور عمران خان کے تو اب دائیں بائیں جو ملک تھے وہ بھی اس کے اتفاق نہیں کر رہے, اس کی آنے والی حکومت اس کا ساتھ. نون لیگ بھٹ صاحب اگر اندرونی طور پہ سپلٹ نہ ہوتی, وہ دو دھارے مطلب وہ دو دھاروں پہ نہ بہ رہے ہوتے تو وہ حکومت کو بہت ٹف ٹائم دے سکتے تھے. نواز شریف کے ملک سے باہر چلے جانے یا بھاگ جانے فرار ہو جانے جو بھی نام ہے آپ دینا یہی پڑتا ہے ویسے, تو اس کے شکل میں ہو سکتا تھا کہ وہ زیادہ تگڑے طریقے سے مزاحمت کر سکتے تھے. لیکن اب نون کے اندر آپ دیکھیں نا عین آ رہا ہے, شین جا رہا ہے, غین غبارہ ہے, فے فوارہ ہے, تو اب وہ جو دراڑے ہیں ایک نے پاؤں پکڑے ہوئے دوسرا گردن پکڑ لیتا ہے, تو ان حالات میں پھر آپ ان اداروں کی سپورٹ تو نہیں آتی. اب مزے کی بات یہ ہے پروفیسر صاحب کہ نون لیگ ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو, وہ جو الزامات لگا رہے ہیں کہ عمران خان کو جو خلائی مخلوق فیور دے رہی ہے, وہ انہیں جا کے یہ باور کراتے ہیں کہ جو کام آپ عمران خان سے لیتے ہیں ہم یہ کام آدھی طرح پر کرنے کو تیار ہیں. وہ بھی تو یہی چاہتے ہیں. دیکھیے اگر پیپلز پارٹی ان اداروں کی طرف اشارہ کرے نا تو شاید کوئی بات میں دم رہتا ہے. نون لیگ کو کم از کم یہ الزام اس لیے نہیں دیا جانا چاہیے کہ نون لیگ کو ایک گڑھے میں سے باہر نکالنے والے وہی ادارے تھے. نواز شریف شاید قدرتی طریقے سے تو ایک جگہ کونسلر منتخب ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا, تو ان کو کم از کم یہ الزام نہیں دینا چاہیے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. یونس صاحب, یہاں پر ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کہی ہے کہ جو گزشتہ حکومتیں تھیں اور ان کے ساتھ جو وزراء کام کرتے رہے تھے, اس نئی حکومت میں بھی وہی وزراء ہیں, تو پھر تبدیلی کے اثرات جو ہے وہ کہاں سے نظر آئیں گے, کیا کہیں گے؟ یہی تو اپوزیشن کی جماعتیں رونا رو رہی ہیں کہ عمران خان کیسے کہہ رہا ہے کہ جی میں تبدیلی لاؤں گا پاکستان میں. وہ تو پہلے دن سے یہ کہہ رہی ہیں کہ جو ہمارے تانگے کی سواریاں تھی, جو ہمارے گرے چنے ممبر تھے, وہی تو اس نے ساتھ ملا لیے ہیں, اور وہ انہیں کوئی اچھی شہرت والے ممبران قرار نہیں دیتے. ان کا بلکہ کہنا ہے کہ آج عمران خان کو یہ کیسا نظام اور احتساب ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو اپنا احتساب کرنے والے ادارہ ہے ہمارا, وہ جو حکومت کے نام جب آتے ہیں تو وہ لوگ آزاد ہیں, تو جو مخالفین ہیں وہ جیلوں میں ہیں. ان کا کہنا ہے جن کا پینڈورا لیکس میں نام آ رہا ہے یا جن کا اس کے علاوہ پہلے پاناما میں نام آیا, تو حکومت کے جو لوگ ہیں وہ اس میں آزاد ہیں, وہ تو پکڑے نہیں گئے, اور جو مخالفین ہیں وہ جیلوں میں. بات تو وہ ٹھیک کرتے ہیں. تو یہ بات اب عوام ہی ثابت کرے گی کہ آنے والے دنوں میں کون سا حکمران اس ملک کے لیے بہتر ہوگا. یہ ایک بات جو ہم بتاتے چلیں کہ اس وقت ماں سوائے ہمارے ایک پاک فوج کے باقی تمام ادارے متنازع ہو چکے ہیں. اگر ہم کہیں کہ پاک فوج وہ ادارہ ایک سمجھیں کہ بالکل پولیٹیکل انفلوئنس سے دور ہے. اچھا یونس صاحب, یہاں پہ یہ ہے کہ جو اپوزیشن ہے اس کی چاہ مغویت تو ڈیفینیٹلی گی, اور مہنگائی کے جو اثرات ہیں اور یہ جو بم پھوڑے جا رہے ہیں عوام پر, یہ بھی مجھے لگتا ہے اسی طرح سے پھوٹتے رہیں گے. یہاں پر جو ہے ہم بات کرتے ہیں کچھ بڑھتے ہوئے جرائم کے حوالے سے. یہ کچھ ٹائم پہلے کا واقعہ ہے, اور خانے وال کا یہ واقعہ ہے کہ جہاں پر ایک خاتون کے ساتھ جو ہے وہ نازیبا حرکات کی جاتی ہے گاڑی کی چیکنگ کرتے ہوئے, اور اس کے کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے خاوند اور اس کی ماں جو ہے اس کی موجودگی میں ہی یہ واقعہ پیش آتا ہے. اور اس وقت جو ہے وہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ڈی پی او خانے وال علی وسیم جو ہے وہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. سر کیا کہیں گے کہ یہ واقعہ جو سننے میں آیا ہے, سننے میں تو یہ آیا کہ آپ کی کارکردگی بہت زیادہ اچھی ہے, لیکن پھر اس طرح کے واقعات کیوں رونما ہو رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. جی بالکل ایک انڈیویجول ایک انسیڈنٹ ہے, وہ آپ کی بات درست ہے کہ یہ بڑا ایک ڈیسپیکیبل انسیڈنٹ ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا. ایک ہیڈ کانسٹیبل ہے, اس نے روکا, اور روک کے جس طرح ایک لڑکی اور لڑکا جو گاڑی میں سوار تھے وہ جا رہے تھے, ان سے روکا, پھر ان سے پیسوں کی ڈیمانڈ کی کہ ادروائز میں آپ کے پیرنٹس کو بتا دوں گا.
تو جب واقعہ میرے نوٹس میں آیا میں نے خود اس کی ساری انکوائری کی. انکوائری کرنے کے بعد وہ ہیڈ کانسٹیبل کو ہم نے اریسٹ کیا اور اریسٹ کرنے کے بعد اس کا مقدمہ درج کیا. تو اپنے تک تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ تمام جتنی بھی جو پولیس ہے وہ اپنی نفری ہے اس کو بریف بھی کریں, ان کو یہ ساری چیزیں سمجھائیں. اور بہت سارے جو ہے وہ ایسے لوگ ہیں جو ہمارے جو بڑے تندہی کے ساتھ اپنی ڈیوٹی سارے انجام دیتے ہیں, لیکن پھر بھی ظاہر ہے وہ کچھ بلیک شیپ بھی ہوتی ہیں, تو ان کا سزا و جزا کا عمل بھی اسی چلتا رہتا ہے. جی سر, آپ یہ بتائیے گا کہ اس کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں تاکہ آئندہ اس طرح کے افسوسناک واقعات جو ہے وہ سامنے نہ آئیں؟ جی بالکل, یہی جو ہے یہ جس طرح اس کو ہم نے ایک عبرت کا نشان بنایا, یہی دوسروں کے لیے کافی ہے سبق دینے کے لیے. اور انشاءاللہ تعالیٰ کوئی لینینسی نہیں ہوگی جب اس طرح کا انسیڈنٹ ہوگا. پولیس کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ کپلس کو روک کے پوچھے کہ آپ کا کیا آپس میں تعلق ہے, کیا رشتہ ہے. ایبسولوٹلی اس کی اجازت نہیں ہے, زیرو ٹالرنس ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ جو ہم نے سخت سے سخت جو کارروائی کی ہے یہی اس چیز کے لیے ایک ریٹرنس ہے کہ دوسرے لوگوں کو کوئی اس طرح کا کام نہیں کرنا. بالکل آپ نے صحیح کہا سر کہ قانون بھی ہمیں اجازت نہیں دیتا اس چیز کی کہ آپ جو ہے وہ کوئی فیملی جا رہی ہے تو آپ روک کے جو ہے وہ پوچھ گچھ کریں اس طرح سے. یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے. لیکن سر آپ یہ بتائیں کہ اس طرح کے واقعات تو بہت جگہوں پر جو ہے وہ رونما ہوتے ہیں اور ڈیفینیٹلی اس پہ کوئی اتنی اسٹرانگ پالیسی ہونی چاہیے تاکہ یہ جو واقعات ہیں اس طرح کے واقعات دوبارہ نہیں ہونے چاہیے. جی بالکل آپ کی بات درست ہے. ہم پولیس میں جو ہے وہ اویئرنیس کمپینز اپنی نفری میں بھی ہم کرتے رہتے ہیں لانچ. ان کو بھی سمجھاتے ہیں کہ یہ جو ماڈرن وہ دور نہیں رہا جو ہے اس طرح کی حرکتیں, نہ ہی اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہیں. اور یہ عمومی طور پہ آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے جو کانسٹیبلز ہیں یا ہیڈ کانسٹیبلز ہیں وہ سم ٹائمز جو ان چیکڈ جو اس طرح کی ایک انڈیویجول حرکت اس طرح کی کر جاتے ہیں, لیکن پولیس ڈپارٹمنٹ میں جو ہے وہ سزا و جزا کا عمل جو ہے وہ بڑا زبردست ہے. آپ اسی کو ایک مثال کے طور پہ دیکھ لیں کہ جو ہی اس نے اپلیکیشن دی اس کی میں نے خود انکوائری کی اور انکوائری کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کو ہم نے کیفے کردار تک پہنچایا, اس کو ریسٹ بھی کیا موقع پہ. علی وسیم صاحب آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. علی وسیم صاحب, آئی جی صاحب کی ان ہدایات کے بعد دیکھیں آپ نے نوٹس لیا, یہ 6 ماہ کا پرانا واقعہ ہے, 4-5 ماہ کا. آپ کے جیسے علم میں آیا آپ نے ایف آئی آر بھی دے دی, کانسٹیبل کو گرفتار بھی کر لیا. آج کل فری رجسٹریشن کے لیے بڑا زور دیا جا رہا ہے کہ فری رجسٹریشن ہو رہی ہے. خانے وال میں کیا حالات ہے, آپ کیسے لوگوں کو جو ہے وہ انصاف فراہم کر رہے ہیں؟ اگر لوگ مقدمہ درج نہیں ہوتا تو لوگوں کے مقدمات درج کرنے کے لیے آپ نے وہاں کیا اقدامات کروائے ہیں؟ جی علی وسیم بھائی. جی تھینک یو ویری مچ. یہ ایک تو یہ پرانا تقریباً 4 ماہ پہلے کا واقعہ ہے. اس نے جو ہی اپلیکیشن دی ہے میں نے خود اس کی سماعت کر کے اس کی کارروائی کی. اور اس کے علاوہ جیسے آپ نے بالکل باقی جی صاحب کا بڑا زبردست اس میں یہ انہوں نے کہا ہے کہ 100% فری رجسٹریشن ہونی چاہیے. تو اس پہ عمل رکھتے ہوئے ہم نے تو ایک ہی یارڈ اسٹک رکھی ہوئی ہے کہ جو 1-5 کی کالز ہیں وہ کتنے پرسنٹیج اس کا جو ہے وہ کنورژن ہوا ہے ایف آئی آرز میں. تو الحمدللہ ہماری خانے وال میں مور دین 50% ہے. اور سم ٹائمز آپ کو بھی پتہ ہے یہاں پہ جھوٹی 1-5 کی کال کرنے کا رواج بھی ہوتا ہے. تو اس کو ہم پیروزل کرنے کے بعد ہماری الحمدللہ مور دین 50% ہماری کنورژن ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ جو ایٹ لیسٹ جو رجسٹریشن آف ایف آئی آرز ہے اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو. جی علی وسیم بھائی بہت شکریہ آپ کے بتانے کا. کوئی شک نہیں کہ محکمہ پولیس کی کارکردگی باقی اداروں کی نسبت پھر بھی بہت بہتر ہے. محکمہ پولیس میں کوئی بھی بات جب افسران بالا کے علم میں آتی ہے اس پر ضرور کارروائی ہوتی ہے. جی یونس صاحب, آپ یہاں پر یہ بھی بتائیے گا کہ یہ ابھی جو وسیم صاحب نے بات کی تھی کہ کارروائی جو ہے وہ عمل میں بھی لائی گئی ہے اور ہم لوگ جو ہے پراپر ایک کمپین جو ہے وہ بھی ہم لوگ چلا رہے ہیں تاکہ ایسے واقعات جو ہے وہ نہ ہوں. لیکن یونس صاحب پھر بھی ایسے واقعات دیکھنے میں آتے ہیں, آخر کیا کمی یا کوتاہی رہ جاتی ہے جو ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں؟ کیا اصل میں محکمہ پولیس ارم ایک ایسا ادارہ ہے جس سے ہمارے لوگوں کا واسطہ پڑتا ہے. چاہے کوئی سڑک پر جا رہا ہے, چاہے کسی کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آ گیا ہے, کسی گھر میں کوئی جھگڑا ہوا ہے, محکمہ پولیس ہی ایک وہ ادارہ ہے جس ادارے کو دیکھ کر آپ ملک میں جو قائم حکومت ہوتی ہے اس کے بہتر یا نہ بہتر ہونے کا اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ ریاست کی ریٹ کو ڈائریکٹ ہینڈل کر رہی ہوتی ہے. اگر یہ ادارہ ٹھیک طریقے سے کام کر رہا ہو تو ادارے کے ٹھیک کام کرنے سے حکومت کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی گڈ گورننس بہت بہتر ہے. اگر یہ ادارہ ٹھیک کام نہ کر رہا ہو تو لوگوں کی انگلیاں حکومت پر بھی اٹھتی ہیں, ادارے پر تو اٹھتی ہیں. محکمہ پولیس میں اب ایک جو نئے آئی جی صاحب آئے ہیں انہوں نے آتے ہی ایک بڑا اچھا کام کیا ہے. انہوں نے پورے
جو پنجاب کی پولیس ہے اس کے افسران بالا کو ایک پیغام دیا ہے کہ ایک تو انہیں کسی جگہ بھی کرپشن کی شکایت نہیں ملنی چاہیے. انہوں نے تمام آر پی او, ڈی پی او, سی سی پی او, اعلیٰ افسران جتنے بھی ہیں ان کو کہا ہے کہ آپ اپنے کار خاص خفیہ طور پر تھانوں میں بھجوائیں اور انہیں پیسے دے کے بھیجیں, اور چیک کرے کہ آپ کے ایس ایچ او پیسے لے لیتے ہیں یا ان کے کوئی کار خاص پیسے لے رہا ہے. اگر کوئی بندہ پیسے لیتا ہوا پکڑا جائے تو اس کے خلاف اس طرح کا ایکشن لیں, اس طرح کا کاروائی کریں کہ باقی افسروں کے لیے وہ نشان عبرت ہو. تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے. اور دوسرا انہوں نے تمام افسران بالا کو یہ بھاور کروایا ہے کہ اب رجسٹریشن جو ہے وہ فری ہوگی, اس کے لیے کوئی لاتو لیال سے کام نہیں چلے گا. اور میں نے دیکھا ہے اس میں کافی بہتری آئی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں 2 روز قبل ایک سروے کے سلسلے میں نکلا ہوا تھا کہ دیکھتے ہیں کہ لاہور میں کیا حالات ہیں, واقعی فری رجسٹریشن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. سی سی پی لاہور جو ہے انہوں نے اپنی ٹیم کو کیا ہدایات دی ہیں, کیونکہ ہینڈ آؤٹ آ رہے تھے, کیونکہ سی سی پی او کی طرف سے جو ان کے ترجمان ہیں وہ خبریں بھجوا رہے تھے کہ اب جو بھی شہری یا کوئی بھی سائل تھانے میں آتا ہے تو اس کی فوری ایف آئی آر درج کی جا رہی ہے. میں نے ایک ایس پی صدر کو کال کی, وہ دوبارہ لاہور آئے ہیں, انہیں تبدیل کر کے یہاں سے فیصل آباد بھجوا دیا گیا تھا. حفیظ الرحمان بگٹی جب واپس تبدیل ہو کے یہاں لاہور پہنچے ہیں تو میں نے انہیں کال کی کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جی آ جائیں. تو میں خاموشی سے ان کے کمرے میں جا کے بیٹھ گیا. میں نے دیکھا کہ سائلین بیٹھے ہوئے تھے اور وہ لوگوں کو سن رہے تھے. ان کا سننے کا طریقہ یہ تھا کہ دونوں پارٹیاں جو وہاں موجود ہوتی تھیں وہ بات چیک کرتے تھے. سائل جس نے درخواست دیا ہے کہ یہ سچا بھی ہے یا نہیں, وہ مخالف سے پوچھتے تھے. اگر ایس پی محسوس کرتا کہ یہ سائل کی بات درست ہے تو وہ اسے کہتا ٹھیک ہے آپ جائیں, اور وہ اسے کہتا تھا اب آپ کو تھانے جانے کی ضرورت نہیں ہے, ابھی ایف آئی آر آپ کے موبائل پر واٹس ایپ ہوگی. وہ تمام سائلین کو جس طرح سن کے کاروائی کروا رہے تھے, یہ بڑی خوش آئندہ ہے, جو کہ پہلے اس طرح نہیں ہوتا تھا. ایک بندہ اگر گیا ہے, اس کا کوئی مسئلہ ہے, اس کو کوئی پریشانی ہے, اس نے کوئی کاروائی کرانی ہے, جو ایس پی صاحب اپنے دفتر میں موجود ہیں وہ انہیں جا کے ملتا ہے. تو پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. اب یہ کاروائی لاہور میں تو بڑی تیزی سے ہو رہی ہے. اضلاع کا تو مجھے نہیں پتا وہاں کے اب کیا حالات ہیں, لیکن علی وسیم صاحب بڑے اچھے پولیس افسر ہیں, انہوں نے بتایا ہے کہ ہمارے پاس بھی جو بھی 15 کی کال آتی ہے میں اس کو خود چیک کرتا ہوں, اور انہوں نے کہا کہ جو اس کال پر میں نوٹس لیتے ہوئے تمام حقائق کو چیک کرنے کے بعد فوری ایف آئی آر کے انداز کا حکم دیتا ہوں. ہونا بھی یہی چاہیے کہ جو واقعہ سچا ہوگا اسی پہ ایف آئی آر ہوگی. اگر کسی نے جھوٹ بول دیا ہے یا کوئی کسی پہ الزام لگ رہا ہے, اگر وہ درست نہیں ہے تو پھر تو ایف آئی آر نہیں کی جانی چاہیے. تو یہ اب محکمہ پولیس میں دوسرا ساتھ جو اب ہم کہہ رہے تھے کہ یہ خواتون کو وہاں پولیس نے جا رہے تھے 2, تو میری جب ابھی پروگرام سے پہلے ڈی پی او صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ہم گاڑیاں روک کر چیک کرتے ہیں. یہ گاڑی میں جو کانسٹیبل بیٹھا ہوا اپنا 2 لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ایک لڑکی تھی اور ایک لڑکا تھا, اور ہیڈ کانسٹیبل کو شک پڑا کہ یہ آپس میں رشتہ دار نہیں ہیں. یہ لڑکا جو ہے یہ کسی لڑکی کے ساتھ ایسے ہی نکلا ہوا ہے, اور لڑکی اس کو لگا کہ کس اچھے خاندان کی ہے اور کیوں لڑکے کے ساتھ جا رہی ہے. اس نے اس کو چیک کیا اور پوچھا کہ آپ کا آپس میں رشتہ کیا ہے, تو انہوں نے تصر دیا کہ نہیں یہ میری بیوی ہے. تو انہوں نے اس سے جب تفتیش کی, باتوں میں تصدیق کرنا چاہی تو وہ اس کو مطمئن نہ کر سکا. تو وہیں اس کی جو باتیں تھیں وہیں وہ ان کو اچھی نہ لگی, جو کہ بعد میں اس کے خلاف آ گئی, اور اس نے جو باتیں کی وہ مناسب ہی نہیں ہوں گی, تو کاروائی اس کے خلاف ہو گئی ہے. اس کانسٹیبل کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے پولیس اب باقاعدہ سیمینار کروا رہی ہے. سی سی پی لاہور نے تو باقاعدہ لاہور میں اپنے افسران بالا کو کہا ہے کہ وہ تعلیمی اداروں میں جائیں, وہاں جا کے خطاب کریں, وہاں جا کے اساتذہ کے ساتھ کھڑے ہو کے کلاس روم میں یہ جو وہاں کی اسٹوڈنٹ لڑکیاں ہمیں بتائیں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو آپ فوری ایک ہیلپ لائن مقرر کی گئی ہے, آپ نے کہا ہے کہ اس پر آپ کال کریں, اس پر میسج کریں, فوری کاروائی ہوگی. اور یہ بڑا اچھا یونس صاحب, یہ بات جو ہے کہ لاہور جیسے بڑے شہروں میں تو چلو یہ بات مانی جاتی ہے, لیکن چھوٹے شہروں میں ہی پولیس کنٹرول میں نہیں ہے, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ابھی لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے کہ اگر واقعی ایف آئی آر درج ہونا شروع ہو گئی ہے. پولیس کے متعلق لوگوں کا جو ہے ایک اپنا امیج وہ اچھا نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ پولیس اس وقت تک کام نہیں کرتی جب تک انہیں پیسے نہیں دیے جاتے. اس امیج کو بدلنے کی ضرورت ہے. اب جو ایک دیہات میں رہتا ہے یا یہاں سے کوئی 200-300 کلومیٹر سعدکاباد یا راجن پور رہتا ہے تو اسے تو نہیں پتا آئی جی کی کیا پالیسی ہے. نہ وہ بیچارہ رات کو روز ٹی وی دیکھتا ہے کہ آئی جی کیا کہہ رہا ہے, نہ وہ روز یہ دیکھتا ہے کہ وہاں اخبار میں
छप रहा है, तो वो यही समझेगा कि हमारा SHO उस वक्त तक काम नहीं करेगा जब तक उसको पैसे नहीं देंगे, हमारा तफ्तीशी उस वक्त तक काम नहीं करेगा जब तक उसको पैसे नहीं देंगे। इसके लिए लोगों में अवेयरनेस लाने की जरूरत है। इसके लिए SHO को मुकामी मसाजिद में जाके बाकायदा ऐलान करने की जरूरत है कि वो हर SHO जो इलाके में अपने थाने में तैनात है, अफसरान बाला को चाहिए कि उसे हर जुमे एक एक मसाजिद में बुलाया जाए। अगर वो हर जुमे एक मसाजिद में जाता है तो एक गांव में चार करीबी गांव के लोगों को खुद ही पता चल जाता है कि आज SHO यहाँ कह के गया है कि मेरे थाने आए और किसी को कोई शिकवा हो तो मुझसे डायरेक्ट बात करे, किसी को पैसा नहीं देना, अगर कोई बंदा आपसे पैसा लेता है तो मुझे आके बताएं। अच्छा यूनुस साहब, आप यहाँ पर ये भी बता दीजिएगा कि अगर पुलिस की जानिब से जो है वो किसी आवाम के साथ नाखुशगवार वाक़या पेश आता है तो आवाम जो है वो किन नंबर्स पर राब्ता करे ताकि कोई इस तरह का नाखुशगवार वाक़या जो है वो पुलिस की जानिब से पेश ना आए? तो ये आप इसके लिए 15 तो अब मेरे ख्याल में बहुत से लोगों को मालूम है। अगर कोई लोग ऐसे हैं तो ये चीज़ भी उन्हें बतानी चाहिए कि 15 एक ऐसा नंबर है पुलिस का कि इस पर कॉल कर दें तो पुलिस फौरी तौर पर आपकी मदद के लिए पहुंच जाती है। अगर 15 पे लोगों को मदद समझ रहे हैं कि नहीं मिल रही या थाने गए उनकी रसाई नहीं हो रही, तो पुलिस ने दूसरा नंबर आजकल दिया हुआ है 8787। ये 8787 इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब के दफ्तर का नंबर है। वहाँ एक अमला बाकायदा नंबर पे जो कॉल आती है उसको दर्ज करता है और वो इलाका जहाँ की कॉल होती है वहाँ के SDPO यानी DSP या ASP जो सर्कल अफसर है उसको कॉल करके कहता है कि आपके इलाके से ये कॉल आई है, आप कल उसको बुलवाएंगे और उससे पूछेंगे कि आपका क्या मसला है। और शहरी को भी ये कहा जाता है कि आपने कल जाकर फलां आपका DSP है उसको मिलना है और उससे फिर बात करके अगर आपको इंसाफ मिल जाए तो ठीक है, आप दोबारा हमें बताने की जरूरत नहीं है। अगर इंसाफ ना मिले तो हमें दोबारा कॉल करें। महकमा पुलिस बड़ी कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से भी लोगों को इंसाफ में जो हायल रुकावटें हैं उनको खत्म किया जाए और लोगों को इंसाफ फराहम किया जाए। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा यूनुस साहब के जो है पुलिस की जानिब से भी जो डेफिनेटली बड़े शहरों में तो ये मामूल है, लेकिन छोटे शहरों की जो पुलिस है वही आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हुई है। लेकिन इसके लिए जो है वो लोगों तक कंपेन्स चलाई जानी चाहिए, स्कूल्स में जाना चाहिए, मुख्तलिफ कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में जाना चाहिए और वहां पर जो है अपनी कंपेन भी चलानी चाहिए ताकि जिससे जो दही इलाकों के लोग हैं उन लोगों में ये अवेयरनेस आए। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हुआ। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।